अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की खसूसी नशरियात रमज़ान की बातों में मोहम्मद हाशिम को खुशामदीद कहते हैं और वीडियो शुरू करते हैं फरमान इलाही से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालों, कभी भी मामले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ा करो और अल्लाह से डरते रहो कि कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदबी ना हो जाए। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, खूब जानने वाला है। ए ईमान वालों, तुम अपनी आवाज़ों को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद मत किया करो और उनके साथ इस तरह बुलंदो आवाज़ से बात भी ना किया करो जैसे तुम एक दूसरे से बुलंद आवाज़ के साथ बात करते हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल भी ईमान समेत गारत हो जाएं और तुम्हें ईमान और अमाल के बर्बाद हो जाने का शऊर तक भी ना हो। सूरह हुजरात आयत नंबर 1 और 2। इसी के साथ मामू की जानिब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम वाशिम बेटा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ, आपका क्या हाल है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मामू, 21 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली की शहादत हुई थी, तो आज हम उसके बारे में कुछ वीडियो व्यूअर्स को बताते हैं। सुभानअल्लाह माशाल्लाह। आज 21 रमज़ान मुबारक हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का यौम शहादत भी है। जी सुभानअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हज़रत अली के फ़ज़ाइल के ऊपर या उनके बारे में मुझे बात करना तो हमारे जैसे उनके बस की बात भी नहीं है। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए उनके फ़ज़ाइल और जो भी है सही हदीस के अंदर आया हुआ है। वो तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू यौम शहादत आज, अल्लाह अकबर। उनके फ़ज़ाइल के ऊपर बेटे बात तो ज़रा वही जितनी भी है वो तो करने के लिए हमारे पास जितने ये 5-6 मिनट होते हैं ये तो वैसे ही बहुत थोड़े हैं। उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा, उनके फ़ज़ाइल के ऊपर तो बात करें तो ख़त्म होने पे नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ये है कि सबसे बड़ी बात है जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी सबसे जो मतलब ऑथेंटिक हदीस है, जो सब जिसके ऊपर सब मुतफ़िक भी हैं, जो उन्होंने मतलब बहुत मशहूर कौल है हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम का हज़रत अली के बारे में, मन कुन्तु मौला फ़अलियुम मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। मौला अली करमुल्लाह वजहू, इसके मतलब जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। मौला का मतलब है दोस्त, जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है। और ईमान के टेस्टों में ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात जो है ना मतलब की है कि ईमान के जो मतलब है ना टेस्टों में से एक जो जिसको कहते हैं ना, एक बहुत सारे टेस्ट होते हैं ना ईमान के जैसे। तो एक टेस्ट ये भी है कि हज़रत अली की मोहब्बत ईमान की जो है वो निशानियों में से एक निशानी है, शराइत में से एक शराइत है एक हिसाब से, कि जो हज़रत अली जो मोमन को वो होगा जो हज़रत अली से मोहब्बत करेगा। जिस तरह नबी पाक ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अलियुम मौला। तो ये इसीलिए कि उनकी मोहब्बत है तो वैसे ही जा रहा वो हो जाती है कि मतलब वैसे ही। और जब कह दिया जाता है कि आले रसूल मतलब आले रसूल उनसे ही नबी पाक की औलाद आगे चली, तो आले रसूल पे तो हम के दुरूद भी भेजते हैं। उनका मतलब है वो तो उसमें ही आ जाते हैं। जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, तो उसमें आले रसूल कौन है? हज़रत अली की औलाद करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद जो है वो आले रसूल है। तो ये इससे आगे तो मतलब बाकी फ़ज़ाइल जितने भी बयान कर देना वो सारे फ़ज़ाइल इसके नीचे वो तो एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, सब सहाबा के अपने अपने फ़ज़ाइल हैं। इसके ऊपर ही मतलब उनका जो एक मोमेंट की पहचान भी जब देखनी हो ना, मोमेंट की पहचान क्या है, तो उसमें भी हज़रत अली की मोहब्बत जब उसके सामने आले रसूल का नाम लिया जाए तो उसके चेहरे के ऊपर मतलब है, अगर उसके चेहरे के ऊपर खुशी आती है तो इसका मतलब है वो मोमन है। तो हम अल्लाह करीम हमें आले रसूल हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फ़रमाए, आले रसूल की मोहब्बत अता फ़रमाए। और उसके बाद अली का मतलब है दमाद रसूल और सबसे पहले मुसलमान होने वाले भी हज़रत अली, सबसे पहली नमाज पढ़ने वाले हज़रत अली, नबी पाक के पीछे सबसे पहली नमाज पढ़ने वाले हज़रत अली करमुल्लाह वजहू।
اور اس کے بعد پہلے مسلمان، اور کچھ تو کہتے ہیں بچوں میں پہلے مسلمان ہونے والے، کچھ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہونے والے بھی وہی ہیں. تو اور ہر غزوات کے اندر نبی پاک کا جھنڈا، یہ بہت بڑی بات ہے. ہر تقریباً سب غزوات کے اندر جس میں نبی غزوہ یا اسی کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، تو غزوات میں نبی پاک کا علم اٹھانے والے، جھنڈا اٹھانے والے حضرت علی. اور مشکل کشا، مطلب ہر مشکل کے اوپر جب بھی نبی پاک نے مطلب ہے ان کو آواز دی ہے. فتح خیبر کے موقع پہ تو ان کی شان دیکھنے کے لائق تھی نا، کہ اس دن تو مطلب ہے مسلمان ٹرائی کر رہے تھے کچھ دنوں سے، قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. خیبر شکن، فتح خیبر مطلب ہے فاتح خیبر. تو اس دن اللہ اکبر، اس دن نبی پاک نے مطلب پھر ایک دن سب صحابہ کو رات کو بولا کہ آج صبح میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا نا وہ مطلب قلعہ فتح کرے گا. تو سب صحابہ کو تھا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک نے جب بول دیا کہ صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا تو وہ ساتھ کہہ دے کہ فاتح بھی ہوگا. تو پھر تو ہر ایک کا دل کیا نا کہ کاش یہ جھنڈا مجھے، میرے صبح نبی پاک مجھے آواز دیں گے تو یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. حضرت عمر، سب کا دل تھا اپنی اپنی جگہ پہ، سب کی شانیں اپنی اپنی ہیں. اس ہر مطلب صحابی اپنے ایک سے بڑھ کر ایک شان. تو وہ کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ علی کدھر ہے. تو بتایا گیا کہ علی کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی اس دن. تو انہوں نے ان کو بلایا. تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ پاس آئے تو انہوں نے بولا کہ آج آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. تو ان کی آنکھوں کے اوپر لاب دین بھی اپنا لگایا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اللہ اکبر. اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تو اس مطلب فتح، اس لیے ان کو فاتح خیبر بھی کہتے ہیں. اس دن فتح قلعہ بھی فتح ہو گیا. اس دن تو ان کی بڑی مشہور مطلب ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ مطلب ان کے فضائل کے اوپر بہت ساری باتیں بچی ہو سکتی ہیں جتنی آپ کو. میں تو مطلب میں نے کیا، وہی بات آئی تھی شروع میں جو میں نے بھی کی ہے. میں تو چھوٹا سا ایک نادان، ایک گنہگار سا بندہ ہوں، اور حضرت علی شیر کی شان کا مطلب ہے. اور ایک شعر انسان نبی پاک کو مطلب بولا گیا، مطلب باب علم کا شعر، اور علم کا شعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور علم کا شعر کا دروازہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بولا گیا کہ مطلب دروازے سے گزر کے آپ شہر میں داخل ہوتے ہیں. باب العلم، علم کا دروازہ، علم کا شہر. اللہ اکبر. اور اس کے بعد بہت سارے فضائل ہیں. ہمارے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، اور رجب کے اندر ان کی 13 رجب ان کی پیدائش کا دن ہے. اور صحابہ کرام میں یہ چوتھے خلیفہ ہیں، مگر ان کا پورا دور جو ہے نا وہ گزرا ہے تقریباً شورش کا دور تھا ان کا. بہت سارے علاقے فتح ہو چکے تھے مسلمانوں کا. مطلب ہے آپ نے یہ تو پڑھا ہوگا نا کتابوں میں، حضرت عمر کے دور سے جب شروع ہوا تو حضرت عمر کے دور میں ہی مسلمانوں کو اتنا علاقہ فتح ہو چکا تھا کہ بیت المقدس تک ایک طرف، ادھر دوسری ہمارے انڈیا چائنا کی بارڈر تک پہنچ چکے تھے مسلمان، بہت دور دور تک مسلمانوں کے مطلب اتنی. اور ادھر مصر، ایجپٹ کے اندر تک ادھر مطلب ہے. تو یہ آپ سمجھ لو کہ چوتھے خلیفہ تھے. تو جب عثمان کی شہادت کے بعد جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو پورا شورش ہر طرف افراتفری، بغاوت کے دور، بغاوت بہت زیادہ تھی. تقریباً ان کا سارا دور جو ہے نا بغاوت کو کچلنے میں ہی گزرا ہے. خارجیوں کے خلاف دوسرے مطلب بہت سارے گروہ پیدا ہو گئے تھے اپنے اپنے علاقوں میں. اور اس طرح ان کا جو ہے نا، اس لیے ان کے اوپر مطلب ہے انہوں نے علاقے فتح نہیں کیے تھے، مگر ان علاقوں کا کنٹرول اور ان کو دوبارہ منظم کرنا، دوبارہ سسٹم میں لانے کا. تو ایک حساب سے جو ہے نا، اور تو اللہ کریم ہمیں ان کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. اور ان کی محبت عطا فرمائے، جیسے نبی پاک نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے. حضرت علی کی محبت اللہ کریم ہمارے دلوں میں ڈالے، اور آل رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وہ اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے. ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اللہ کریم سب کو آل بیت کی محبت عطا فرمائے، حضرت علی کی محبت عطا فرمائے، اور ہمارے ایمانوں میں اضافہ فرمائے، اپنے دین کے اوپر ثابت کرنی عطا فرمائے. یہ دیکھیں انشاءاللہ. باقی آج آپ نے تلاوت بھی، مفہوم بھی پیش کیا ہے، تو اس میں بھی آپ نے سورہ حجرات کا جو ذکر کیا، اللہ اکبر، وہ بھی لیکن اس میں بھی اللہ کریم بتا رہے ہیں کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو جب ان کو آپ بلاتے ہو. تو
اس کے اوپر بھی مطلب یہ اس وقت کے حساب سے تو ٹھیک تھا کہ ان کی آج اگر آپ سوچو تو اس آیت کے مفہوم میں یہ آج بھی اسی طرح ہی ثابت ہے، اسی طرح اس کا والے پر بھی یہ اسی طرح ہی نافذ ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنی آوازوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچا نہ کریں۔ آپ کے خیال میں جو آج ہم کس طرح ان کی آواز سے اونچی آواز کر سکتے ہیں؟ آج تو ظاہری طور پہ تو وہی ہمارے پاس نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہوتے، مگر کس طرح ان کی آواز سے اونچی آواز آج ہمارے اوپر یہ آیت کس طرح نافذ ہوتی ہے؟ مطلب ہے یہ آج جو ہے نا، آج جس طرح ہم کہتے ہیں اس میں یہی ہے کہ جب ہم 2-4 بندے 10 بندے بیٹھے ہو کہیں پہ بات کر رہے ہو اور ایک بندہ بیچ میں سے بولے کہ میں یہ ابھی بات جو کر رہا ہوں یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ادھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسی وقت سب بندے اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں، کیونکہ حدیث وہ ایسے ہی ہے جیسے ان کی آواز سے اونچی آواز کرنا آج بھی، کیونکہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں نا وہ سمجھ لو کہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہیں، اور یہ آج بھی اسی طرح ہی اس حساب سے جو نافذ ہوتی ہے کہ ان کی آواز سے اونچی آواز، یہ ادب جو ہمیں جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی جاتی ہے، یا جو ہم بہت زیادہ نکلتے ہیں سنتے رسول سب باتیں، اور یہ محبت رسول میں یہ جب جب ان کی بات آ جائے، جہاں پہ ان کی بات آ جائے سب باتیں ختم، سب آئین ختم، سب قانون ختم، ہر چیز ختم۔ جہاں پہ قرآن اور حدیث کی بات آ جائے اس کے اوپر آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہ آج بھی ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھ لو کہ ہمارے بہت سارے لوگ آگے سے مطلب وہ مذاق بھی کر دیتے ہیں اور آگے سے کہہ دیتے ہیں یہ کہاں پہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کریم ہمیں آج بھی ان کے حکم پہ چلنا ہی ان کی آواز سے نیچے آواز رکھنا ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ کہ اگر آپ ایک بندے کی بات نہیں مان رہے ہو تو دوسرے معنی میں آپ اس کی آواز سے اونچی آواز کر رہے ہو۔ اگر یہ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو بڑی مطلب آج بھی آپ اگر کسی کی بات نہیں مانتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتا نہیں تم نے میری بات ماننا کیا ہے؟ یہ تو بہت ساری جگہوں پر اللہ کریم نے، ہم تو قرآن پاک کو اس حساب سے دیکھتے پڑھتے بھی نہیں ہیں اور بھی نہیں کرتے، جہاں پہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ہے نا، اور جو نہ ماننے والا ہے وہ بچے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق خارج ہے۔ جہاں پہ آ گیا کہ میرا حکم مانو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اس کا مطلب جب آپ نہیں مان رہے ہو تو پھر کیا کر رہے ہو؟ بغاوت ہی کر رہے ہو۔ اور ادھر ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، نبی پاک بڑے رؤوف رحیم ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہی ہیں، مگر اللہ ساتھ کار جبار بھی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے حکم پہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلنے کی، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، حب علی عطا فرمائے، حب آل بیت عطا فرمائے۔ ہم سب پہ اپنے دین کو، مسلک کو سمجھنا، اس پہ چلنا اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آسان فرمائے، دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ شکریہ بہت بہت بیٹے آپ کا، جزاک اللہ۔ آج جو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بات کریں گے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حالت میں حاضر ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئے فرمان الہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔